अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं नावल रिहाल बाय सैयद खज़र का एपिसोड 1 का पार्ट 2 पढ़ने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कराची के बादल सियाह हो चुके थे, मगर हर सियाह बादल के करीब बेतहाशा सितारे गर्दिश करते, छोटे बड़े। हर स्याही अंधा नहीं करती, बस उनके करीब चंद टिमटिमाते जुगनू होने चाहिए जो मंजर को हसीन कर दे। उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था और खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर दाखिल हो रही थी। पर्दे फड़फड़ा रहे थे, मगर उसकी आंखों के सामने वो एक परिंदा तायराना अंदाज में गर्दिश कर रहा था। एक ख्वाब जिसने आंखें खोल दी थी। मैं ऑफिस से आने के बाद सो गई थी। नींद नहीं आ रही थी, मगर मैं लेटी तो आंख लग गई। परिंदे अपने घर लौट रहे थे, सिवाय एक के जो उसकी आंखों के सामने गर्दिश कर रहा था। मैंने जो देखा वो लाइक कोई मंजर नहीं था जैसे फिल्म हो। वो एक वन ऑन वन मुलाकात थी। मेरे सामने मैं बैठी थी और सामने हुई बैठी लड़की मुझे बता रही थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारा। उसने वक्फा लिया तो हुबूर ने सिर उठा कर उसे देखा। कैसे? हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हुए, या फिर अगर सच कहूँ बाबा को खुश करने की कोशिश करते हुए। मुझे बाबा ने एक लेविश लाइफस्टाइल दिया, आज़ादी दी, मगर मुझे ये आज़ादी कभी आज़ादी नहीं लगी, क्योंकि ये हमेशा मुझे बोझ लगता था, जैसे एहसान हो। और एहसान था भी। बाबा ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मगर मैं इस गिल्ट से कि मैं अगर इन दी गई हुई आसाइशों को इस्तेमाल करूँगी तो मैं और बोझ तले दब जाऊँगी, कभी जी नहीं पाई। यहाँ तक कि जब 7-8 साल पहले मैं बाबा को बताने जा रही थी कि मैं न्यूयॉर्क जाना चाहती हूँ और मुझे राइटर बनना है, तब मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत उम्मीद के साथ देखते हुए कहा था कि मैं उनकी फर्म ज्वाइन कर लूँ। और वो उम्मीद जिनकी आंखों में थी, बस अबू मुझे लगा था कि मैं उनकी ये ख्वाहिश मान लूँगी तो मेरा बोझ और गिल्ट कम हो जाएगा। मगर फिर उस दिन के बाद से मैंने जाने अनजाने में खुद जीना छोड़ दिया। मैं तब खुश होने लगी जब बाबा खुश होते। मेरा दिन उस वक्त बुरा गुजरने लगा जब बाबा को कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आया। उनकी पसंद मेरी पसंद बन गई और मैं उनके अहकाम से ऑब्सेस्ड हो गई। मैं अपनी ज़िंदगी का, बल्कि उन 7 सालों का मुआयना ही कर लूँ तो मुझे कहीं एक ऐसी कामयाबी नज़र नहीं आ रही जिसको मेरे बाबा ने डिक्टेट ना किया। मेरा कुछ अपना है ही नहीं हबूर। मैं एक आर्किटेक्ट से ज़्यादा एक कठपुतली हूँ। और मैं सब के लिए बाबा को ब्लेम नहीं करती। हम लोगों के रवैयों और फैसला को जस्टिफाई नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। इसलिए हम बस उनके फ़ैसलों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो फ़ैसले हमारी ज़िंदगी को तबाह ही क्यों ना कर दे, क्योंकि वो फ़ैसले उनकी ज़िंदगी का था। इन पे उन्हीं का हक था। यही ज़िंदगी है। मगर इस सब के बाद एक फ़ैसला हम करते, एक इंतखाब हम करते, अपने आप को या फिर उनको चुनने का इंतखाब। ज़िंदगी एक चॉइसेस गेम है। यहाँ हर शख्स हर एक कदम के बाद अपनी ज़िंदगी के लिए चुनाव करता है, और वो इस इंतखाब को करने में खुद मुख्तार भी है, खुद गर्ज भी। उसे होना भी चाहिए, ये उसकी ज़िंदगी है। क्योंकि जो शख्स अपनी ज़िंदगी में इंतखाबात नहीं कर सकता, वो फिर दूसरों की चॉइसेस की कठपुतली बन जाता है। वो अपनी ज़िंदगी पे अपना हक खो देता है। इसीलिए किसी को ब्लेम नहीं करो। हाँ, वो गलत हो सकते हैं, दिल दुखा सकते हैं, आपको इनसे 100 शिकवे गिले हो सकते हैं, मगर उनकी ज़िंदगी के फ़ैसले हमारी ज़िंदगी के फ़ैसलों को अफेक्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान ही। इंसान सही या गलत नहीं होता, वो फ्लॉड होता है यार। क्या कर सकते हैं। बाबा को एक कंधा चाहिए था, उन्होंने वो कंधा मुझसे मांग लिया। मुझे मेरा ख्वाब चाहिए था, मगर मैंने अपना ख्वाब किसी और के ख्वाब के लिए कुर्बान कर दिया। काफ़ी रेड फ्लैग बात है यार, मगर बाबा ने जितनी भी कुर्बानियाँ दी हैं, मुझ पर तो फ़र्ज़ नहीं है ना कि मैं अपने ख्वाबों की कुर्बानियाँ दूँ। अगर मुझे लग्जरीज़ हासिल हैं तो मैं उनका इस्तेमाल क्यों ना करूँ। इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया यार, मैं अब अपने गॉड गिफ्ट्स को और नहीं झुठला सकती। मैं बहुत लंबे अरसे से भाग रही हूँ, बहुत लंबे अरसे से, और अब मैं 28 साल की हो गई। मैं, यू इमेजिन, लोगों की इस उम्र में शादी हो जाती है और मुझे इस उम्र में सिर्फ ये अंदाज़ा हो सका है
کہ میں ایک غلط سفر پہ گامزن تھی. مجھے اپنا ٹین ایج ڈریم پرسیو کرنا ہے. میں رائٹنگ سٹارٹ کر رہی ہوں. اس کو نہیں معلوم تھا اس نے اتنا زیادہ اور اتنی شدت سے کب بولا ہوگا، مگر یہ لمحہ تھا جب اس کو احساس ہوا کہ ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو ہم جیتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم زندگی جی رہے ہیں. اٹس اے بگ ڈیل. اور جب ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ زندگی جینا ایک بگ ڈیل ہے تو ہم اب اپنی اصل زندگی جیتے ہیں. وہ بہت سی چیزوں کے لیے اپنے بابا کی شکر گزار تھی، چاہے وہ آسائشوں کا انبار لگا دینا ہو، چاہے وہ ایک نئی زندگی فراہم کرنا ہو، چاہے اس کے بہاف پہ رشتوں کو انکار کرنا ہو، چاہے اس کو آزادی دینی ہو. سنو. فون کی دوسری طرف سے آواز آئی تو اس نے چونک کر واپس نظریں حبور کی طرف کی. تم ایک فریش سٹارٹ لینا چاہتی ہو یعنی؟ حبور کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا. ہاں، البتہ وہ مسکرا رہی تھی. حبور نے بھی اس کو مسکرا کر دیکھا. کینیڈا چلو گی میرے ساتھ؟ روبی خالہ کے پاس جا رہی ہوں، تم بھی چلو. کہتے ہیں کہ ہم سب کے پاس جینے کے لیے دو زندگیاں ہوتی ہیں. پہلی وہ جو ہم جی رہے ہیں، اور دوسری وہ جو ہم یہ احساس ہو جانے کے بعد جیتے کہ ہمارے پاس صرف ایک زندگی ہے جینے کے لیے. اس کو معلوم تھا کہ اس کو آگے کیا کرنا ہے. اس کو 8 سال پہلے کی طرح آج پھر سے سیڑھیوں کو پار کرنا تھا، مگر اب کی بات ہر چیز بدلنے کو تیار تھی کیونکہ وہ تیار تھی. بالآخر ایک طویل مدت کے بعد وہ اپنا ٹرو سیلف اپنانے کو تیار تھی. میں روبی خالہ سے بات کرتی ہوں، تم ویزا اپلائی کر دو. ہم دونوں کے پاس US ویزا ہے تو آسانی سے لگ جائے گا. میں نے 2 دن پہلے کر دیا تھا، آج تمہیں بتانا تھا، مگر دیکھو قسمت میں کیا لکھا تھا. وہ دونوں مسکرا رہے تھے. ایک بہت لمبے عرصے بعد وہ اپنی آسائشوں کو استعمال کرنے پہ گھبرائی نہیں تھی کیونکہ وہ تیار تھی. میں کر دیتی ہوں، مگر مجھے بابا سے بات کرنی ہوگی، ان کو کنفرنٹ کرنا ہے ابھی. اس نے بالوں کو کان کے پیچھے ارسایا. وہ تمہیں نہیں روکیں گے؟ یہ تم اتنے اعتماد کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس نے آئی برو اٹھا. کراچی کی ہواؤں میں رفتار تھی. کیونکہ اس بار تم تیار ہو. وہ مسکرائی. ہاں شاید وہ تیار تھی بہت سی چیزوں کے لیے، ایک نئی شروعات کے لیے. سنو. حبور نے پھر آواز دی تو اس نے سر اٹھایا. تم کیا لکھو گی؟ حبور کے سوال پہ وہ اسے دیکھے گئی. اس نے نظر پھیر کے اسٹڈی ٹیبل کو دیکھا اور پھر اس کے نزدیک رکھے لیپ ٹاپ کو. اپنی کہانی. اس کی آواز میں کوئی بھاری پن نہیں تھا. اور اس کا نام کیا رکھو گی؟ اس سوال پہ وہ ٹھہر گئی، پھر سوچا، پھر بولی. ابھی نہیں معلوم، مجھے بھی بہت سی انسپریشن کی ضرورت ہے. شاید کوئی انسپریشن مل جائے. حبور نے سر ہلایا. اوکے. وہ باؤل میں ویز گھما رہی تھی کہ ایک دم باؤل زور سے ترچا ہونے لگا تو اس نے دوسرا ہاتھ اٹھا کے پیالہ تھاما. فون کے پار بیٹھی لڑکی کی ایک دم چیخ نکلی. حبور نے گڑبڑا کر اسے دیکھا. اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی ہوئی تھیں اور دونوں ہاتھ شوق میں لبوں پر رکھے ہوئے تھے. یہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا ہے حبور؟ اس نے اونچی آواز میں پوچھا. حبور کو ایک لمحہ تو کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر پھر اس نے اپنا ہاتھ دیکھا جس پہ سفید پٹی بندھی ہوئی تھی. وہ ہاتھ کیمرے میں صاف ظاہر ہوتا تھا. اس نے زور سے دونوں آنکھیں بند کی. آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ مگر وہ خاموش رہی. اسکرین کے پار بیٹھی لڑکی اونچا بول رہی تھی مگر وہ اسے روک نہیں سکتی تھی. تم نے پھر سے؟ اوہ گاڈ! پلیز خاموش ہو جاؤ سرگل. اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا. وہ اس وقت کینیڈا کے مناظر کو ذہن پہ اتارنا چاہتی تھی. وہ بھی اپنے ہاتھ اور اس پہ لگے زخم کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ سب کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی. پلیز سوال مت کرنا سرگل. مگر سامنے بیٹھی لڑکی کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی کسی شور کی طرح، مگر وہ شور اس شور سے بے حد مدھم تھا جو ایک دم اس کے کانوں میں گونجنا شروع ہوا. زور سے بند ہونے والا دروازہ، تھپڑ کی آواز، یکدم 3 لفظی میں دی جانے والی اطلاع، شیشوں کے ٹوٹنے کی آواز، الزام لگانے کی آواز، اور پھر خاموشی. ریاض کے اس اپارٹمنٹ میں یکدم خاموشی چھا گئی. مگر اس بار
وہ خاموشی دل چیر دینے والی خاموشی تھی۔ ایک دن قبل گہری رات کا خمار باہر بھی چھایا ہوا تھا۔ اس کے لیے چاند سیاہ بادلوں کے پیچھے چھپا اپنی روشنی کو اوجھل کیے ہوئے تھا۔ وہ بالکنی کے بند دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی، خاموشی سے خلا میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ گردش کر رہا تھا، ایک عجیب سا کیڑا جو ہوا میں اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ گم ہو گیا۔ حبور نے سر جھکا لیا۔ وہ فرش پہ بنی نقش و نگار گرنے لگی، 1 2 3، الگ الگ سیاہ و سفید کے رنگ جیسے شطرنج کی بساط ہو۔ مگر کوئی چیز فائدہ نہیں دے رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں کچھ پڑھ رہی تھی، کوئی فکر، مگر وہ بھی فائدہ نہیں دے رہا تھا۔ اس نے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھ کے اس کو نارمل کرنا چاہا تھا، مگر ہر چیز ہاتھ سے نکل رہی تھی۔ میں نے تم سے زیادہ بیوقوف، کمعقل اور ڈم شخص نہیں دیکھا حبور۔ ایک آنسو آنکھوں سے پھسل کے کان کی لو تک آ گیا۔ اس نے آنسو کی رفتار کو روکنے کے لیے آنکھیں بند کر لی، مگر آنسو اتنی ہی رفتار سے پردوں کے پیچھے بھرتے گئے، آنکھیں سرخ ہوتی گئی۔ بابا نے سعودی عرب والا فلیٹ تمہیں دے دیا ہے، اس کو تم رکھو اور وہاں ہی رہو۔ اس سے زیادہ تم مجھ سے اور کچھ امید نہیں رکھنا۔ میں تمہیں تمہارا حق دے رہا ہوں اور تم اب جا سکتی ہو۔ آج سے یہی پریٹینڈ کرو کہ تمہارے ماں باپ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا اور تم اکلوتی اولاد تھی۔ لیٹ می لیو ود مائی فیملی، ڈونٹ کم بیک، ہیو اے گریٹ لائف اہیڈ۔ ابھی دروازہ ایک زور کی آواز کے ساتھ بند ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک سوٹ کیس تھا، نیلے رنگ کا سوٹ کیس جس میں اس کے بس کپڑے تھے اور چابی اور چند پیسے، مگر وہ پیسے اتنے بھی نہیں تھے کہ وہ سعودی عرب کا 1 وے ٹکٹ خرید سکے۔ ہر چیز ہانٹیڈ تھی، اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اسے یاد تھا وہ واپس نہیں آئی تھی۔ اپنے ماں باپ کے کار ایکسیڈنٹ کے بعد وہ اپنے اکلوتے بھائی کے پاس واپس نہیں آئی تھی۔ وہ زرگل کے پاس گئی تھی، چند دن وہاں ہی رکی تھی، اور پھر 7 سال پہلے سعودی عرب آ گئی تھی ایک نئی شروعات کے لیے۔ اس نے اپنی ڈگری چھوڑ کر آن لائن کیکس بنانا شروع کر دیے تھے۔ یہ بزنس کبھی بہت زیادہ گرو نہیں کر پایا تھا، مگر اس کے ماہانہ خرچوں کے لیے کافی رہتا تھا۔ مگر ہر نئی شروعات ماضی کو دفن کر کے نہیں ہوتی۔ یہی حبور کاشف کے ساتھ ہوا تھا۔ اپارٹمنٹ میں ہوا کی آمد و رفت سست پڑ گئی تھی۔ وہاں حبس پڑنے لگا تھا، جیسے سانس بھی خشک ہو گئی۔ اس نے برابر پڑے ریزر بلیڈ کو دیکھا، ایک سنسنی پورے جسم میں دوڑ گئی۔ آستین اوپر کی، وہاں نشان تھے، بہت سارے نشان، نیلے، جامنی اور بھورے نشان، سرخ، گلابی اور سفید نشان۔ اس نے ہاتھ کو ٹٹولا، وہاں ایک سیف اسپاٹ کی تلاش کی، اسے مل گیا، ہتھیلی کے نزدیک۔ اس نے بلیڈ اٹھایا، آنکھیں بند کر لی۔ یو آر سچ این اٹینشن سیکر حبور۔ اس نے بلیڈ کی نوک کو اندر گھسایا اور پھر اس کو سیدھا کر دیا، ایسے کہ بلیڈ اندر کو ترچھا ہو گیا۔ ایسے خون بلیڈ کی وجہ سے اندر سے جمنا شروع ہو گیا۔ اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا، وہ اندر ہی اندر کلاٹ ہونے لگا، اور یہی سب سے سکون دینے والا احساس تھا، خون کا بڑھتا ہوا تناؤ اور اندر ہی اندر محسوس کرنا۔ اور پھر حبور نے ایک جھٹکے سے بلیڈ باہر نکالا، خون کی ریلی بہنا شروع ہوئی۔ وہ رکی نہیں، بلکہ اس کا پورا کپڑا اپنے اندر جذب کرتی گئی۔ سفید فرش پہ سرخ رنگ بکھرنے لگا، یہاں تک کہ سیاہ نظاروں کے سامنے سفیدی چھا گئی۔ حبور کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ شب فراق کا آخری پہر تھا جب اس کو اپنا ہاتھ بالکل محسوس ہونا بند ہو چکا تھا۔ اس نے مرہم پٹی کر لی تھی، مگر درد ختم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بلیچ فرش پہ ڈالے خون صاف کر رہی تھی۔ پلیٹ کو اس نے کافی دیر پہلے ہی ڈسٹ بن میں ڈال دیا تھا۔ اب صرف نمنس تھی، ایک کبھی نہ ختم ہونے والی خاموشی اس کے اور سیاہ وجود کے درمیان، جو اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس کو صفائی کرتے دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ کب جاؤ گے تم؟ حبور نے بغیر سر اٹھائے سپاٹ انداز میں کہا۔
فرش سے سرخی آہستہ آہستہ جا رہی تھی. جب تم مجھے بتاؤ گی تو تم نے آج کے اٹیمپٹ کیوں کی؟ سیاہ وجود ہنوز مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا. اس نے سر پہ کاؤبوائے ٹوپی پہن رکھی تھی. باقی کا وجود بالکل واضح نہ تھا. مجھے نہیں معلوم، اس نے ایک اور بار سپاٹ انداز میں کہا. دانت کچکچائے. او ٹویٹی، تمہیں کیا کچھ معلوم نہیں؟ کہکے کی آواز گونجی. مجھے ٹویٹی بولنا بند کرو. آواز اونچی ہو گئی. کیوں؟ نک نیم ہی تو ہے کہ تم اس سے کوئی یاد آتا ہے. وہ سامنے بیٹھا طنزی انداز میں کہہ رہا تھا. حبور نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا. نہ جانے کیوں، درد تو ہاتھ میں تھا نا، پھر دل تک کیسے پہنچا؟ کیوں پہنچا؟ تمہیں کس کی یاد دلاتا ہے یہ نک نیم؟ لیٹ می گیس. میں نے کہا کہ مجھے. اوہ سمجھ گیا، یہ تمہیں تمہارے گریٹ اولڈ ڈیڈ فادر کی یاد دلاتا ہے. نہیں، ویسے تمہیں افسوس نہیں ہوتا جو شخص تمہیں پیدا کرنے پہ پچھتاتا تھا، تم اس کو یاد کرتے ہوئے رو رہی ہو؟ اس نے ایک اور کہکا بلند کیا. حبور ساکن آنکھوں کے ساتھ نمک کا مجسمہ بنے اسے دیکھے گئے. ہاتھ سے وائپر چھوٹ گئے. کوئی بات نہیں، تم پھر سے کٹس لگا کر اپنا ٹراما ہیل کر لینا ٹویٹی. میں اب چلتا ہوں، واپس ضرور آؤں گا. ٹیک کیئر. حبور نے آنکھیں بند کر لی. وہ سیاہ وجود اب وہاں سے چلا گیا تھا، مگر ہر بار کی طرح وہ اپنے حصے کا کام کر کے گیا تھا. وہ درد بھری یادیں تازہ کر گیا تھا. حبور کرسی کا سہارا لیتے بیٹھے، پھر ایک ہاتھ سے ناک کے درمیان والی ہڈی دبائی. اب تو دانت میں بھی درد ہونا شروع ہو گیا تھا. صرف ہاتھ کا درد ہی نہیں رہا تھا، سر بھی پھٹنے لگا تھا. اس کے بعد خاموشی بہت تنگ ہو گئی تھی. مگر وہ کس کو بتائے کہ حبور کاشف کی زندگی میں بہت اندھیرا تھا. وہ کس سے مدد مانگے؟ سرگل سے، جو اس کے واپس سے اٹیمپٹ کرنے پر ایک بار لمبا لیکچر دے گی، یا پھر روبینہ سے، جو اس کو ایک بار پھر تھیراپی لینے کا مشورہ دیں گی. لوگوں کے پاس درد کے مرہم دینے کے لیے بہت سے تجاویز ہیں، مگر درد سمجھنا کسی کو آتا ہی نہیں. لوگوں کو سننے والا چاہیے، مگر پھر سننے والا اپنا درد کس کو سنائے؟ اس کے پاس تھیراپی کے پیسے نہیں تھے. روبینہ اس کی تھیراپسٹ بننے کو تیار نہیں تھی. اس کی دوستیں اس کے ہر وقت دکھی رہنے والے موڈ سے اب اکتا گئی تھیں، اور اس سے پہلے کہ اس کو اپنی دوستوں کے ساتھ کسی بیڈ ٹرم پہ دوستی ختم ہوتی، اس نے خود ہی ان سے کٹ آف کر لیا تھا. وہ لوگوں کو تکلیف نہیں دیتی تھی، اسی لیے اسے 1.5 سال پہلے درد دینے کے لیے ساتھی مل گیا تھا. اس کا جسم. وہ لوگوں کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اس نے خود کو تکلیف دینا شروع کر دی. کیونکہ درد میں مبتلا شخص لمحہ بلمحہ اس درد کا عادی ہو جاتا ہے، اور اس لیے وہ منتظر تھے کہ کب وہ اپنی تکلیف کی عادی ہوگی، کہ کب اس کی زندگی میں صرف جسمانی تکلیف کا عنصر باقی رہے گا، کہ کب اسے بس صرف جسمانی درد کو برداشت کرنا پڑے گا، کب وہ یادیں اس کا پیچھا چھوڑ دیں گی. ہر کوئی سیلف ہارم کو منفی بتاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، کہ سیلف ہارم زندگی کو تباہ کر دیتا ہے. مگر کوئی ان لوگوں کی بات کیوں نہیں کرتا جنہیں سیلف ہارم میں اپنا سکون مل گیا، جو میسوکسٹک ہے، یعنی وہ لوگ جنہیں اپنے آپ کو تکلیف دینے میں لطف حاصل ہوتا ہے. ہم کبھی سیلف ہارم کو مثبت انداز سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اسی لیے ہم ہر سیلف ہارم کرنے والے بندے کو سوسائیڈل سمجھتے ہیں. مگر حقیقت یہ نہیں. کچھ لوگوں کو سیلف ہارم، اپنے آپ کو تکلیف دینے میں مزہ اس لیے نہیں آتا کہ انہیں مرنے کا شوق ہے. یہ کچھ اور ہے، یہ ذہنیت کچھ اور ہے، جس کو بہت سے لوگ پڑھنا سمجھنا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ بہت ڈسٹربنگ ہے. آج کل ہم ہر ڈرگ ایڈکٹ، نشئی اور خود کو تکلیف دینے والے لوگوں کو منفی نظریے سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ نارمل نہیں ہیں. اور یہ بات درست ہے کہ وہ نارمل نہیں، مگر ان کے ذہن میں کیا نارمل ہے یہ کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا. وہ درد کو سکون اور تھیراپی کو وقت کا ضیاع کیوں سمجھ رہے ہیں یہ کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا. آج کل ہم ایسے لوگوں کی جمعیت بنا رہے ہیں
جن کو تھیراپی کی صورت کا اندازہ ہے، مگر کوئی ذرا سی محنت کر کے لگن کے ساتھ ان لوگوں کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہا، جنہوں نے اپنے آپ پہ ہار مان لی ہے۔ وہ شاید چند گھنٹے ہی سوئی تھی کہ ظہر کے اذان سے اس کی آنکھ کھلی۔ اکثر وہ رات کو جلد سو کر فجر میں اٹھ جایا کرتی تھی، مگر آج وہ دن کے پہر تک سوئی۔ وہ بستر پہ لیٹی ہوئی تھی جب اس کو ہاتھ میں شدید درد کا احساس ہوا۔ وہ اس کو جھٹک نہیں سکتی تھی، اسی لیے بس چند لمحے ساکت رہی، شاید وہ درد گزر جائے گا۔ وہ سیلنگ کو دیکھ رہی تھی جہاں جگہ جگہ سے پینٹ اکھڑ رہا تھا۔ وہ ہر اکھڑے ہوئے نشان کو گن رہی تھی، اس امید میں کہ ہاتھ کا درد گزر جائے گا۔ اس نے آج کیکس بنانے تھے تاکہ وہ پڑوسیوں کے گھر مبارکباد دینے جا سکے۔ وہ دماغ میں سوچ رہی تھی کہ وہ کون سا ڈیزائن بنائے گی، پھر سر جھٹکا، پین کے اکھڑے ہوئے نشانات کو واپس گننے لگی۔ اسے واپس ایک پین کی تہ لگوا دینی چاہیے، اگر بارش ہو گئی تو وہ ٹپکنے لگے گی۔ وہ سوچ رہی تھی، پھر اس نے سوچا کہ وہ گلابی کیکس بنائے گی۔ وہ مسکرائی، کیکس کا سوچ کر اسے بے حد خوشی ہوتی تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ اس کمرے کو مختلف رنگ کا کروائے گی، شاید پرپل رنگ کا یا پھر نیلے رنگ کا۔ مگر پھر اسے یاد آیا کہ اس کے پاس پیسے نہیں، وہ جمع کر سکتی تھی مگر اور زیادہ اہم مسئلے تھے جن کے لیے اس کی جمع پونجی زیادہ ضروری تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ کیا اس کو کیکس کے درمیان فلنگ رکھنی چاہیے یا پھر اوپر فراسٹنگ کرنی چاہیے، مگر اس کے پاس چاکلیٹ گناش کے لیے اجزا نہیں تھے۔ وہ سمپل کیکس بنائے گی، اس نے فیصلہ کیا۔ پھر واپس سیلنگ کو دیکھا، ٹٹولا کہ کہیں کوئی اور اکھڑا ہوا نشان تو نہیں۔ اسے کچھ نہیں ملا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، وہاں سرخ نشان اب بڑا سا ہو گیا تھا، اسے پٹی واپس بند لینی چاہیے، اس نے سوچا۔ پھر وہ اٹھ گئی۔ بالآخر 8 باکس کو تلاشتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آئے جہاں روشنی نے اسے خوش آمدید کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، ایک نئی دن کی شروعات ہو چکی تھی۔ اندھیرا چھٹ چکا تھا، ابھی اس کو کینیڈا کی ٹکٹ کی اپڈیٹس دیکھنی تھی، روبینہ کو خبر دینی تھی، مگر سب سے پہلے زرگل کو بتانا تھا کہ وہ کینیڈا جا رہی، مگر پھر وہ سوالات کرے گی۔ اس کے پاس سوالات کے جوابات نہیں تھے، مگر بتانا تو لازمی تھا، وہی تو اس کی ایک واحد دوست تھی جو اس سے بیزار نہیں ہوئی تھی۔ وہ کچن کے پاس آ گئی، گھڑی 2 بجا رہی تھی۔ اس کو کیکس بنانے کی تیاریاں شروع کرنی تھی، اس کو گھر کی صفائی بھی کرنی تھی، مگر ابھی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے پردہ کھول دیا، ریاض کا حسین مناظر سامنے تھا جہاں لمبی لمبی عمارتیں نظر آ رہی تھیں، راستوں پہ گاڑیاں رواں تھیں اور لوگ اوپر کے اپارٹمنٹ سے چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے تھے۔ وہ مسکرائی، زندگی حسین تھی اور وہ ایک نئے دن کے ساتھ ایک بار پھر جینے کی کوشش کرنے کو تیار تھی۔ وہ ہمت نہیں ہارے گی اور اس کے لیے کافی تھا، وہ کینیڈا جائے گی، ایک وقفے کے لیے، ایک بریک کے لیے، تاکہ وہ زندگی کو سمجھ سکے۔ اور یہاں ایک اپارٹمنٹ میں سالوں بند رہ کر بیزار ہو رہی تھی وہ، اور جب روبینہ نے ایک عرصے پہلے اس کو اپنے پاس آنے کی تلقین کی تو بالآخر اس نے کینیڈا جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اے سی کی ہوا محسوس کی، بند کھڑکیوں کے پار سورج کی نرم کرن اس کو بتا رہی تھی کہ ہر رات کے بعد دن ضرور آتا ہے، اور انسان کے پاس ہمیشہ 2 زندگیاں ہوتی ہیں، ایک وہ جو جیتا ہے اور ایک وہ جو وہ یہ احساس ہو جانے کے بعد جیتا ہے کہ اس کے پاس جینے کے لیے ایک زندگی ہے۔ وہ اپنی زندگی پہ گیو اپ نہیں کرے گی۔ حبور نے ایک طویل عرصے اپنی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، مگر آج وہ کیکس بنائے گی اور فی الحال کے لیے کافی تھا۔ پلیز ارگل، مجھے فی الحال اس بارے میں بات نہیں کرنی۔ آج کا دن اچھا گزر رہا تھا، ہر چیز اچھی جا رہی تھی۔ وہ آج اپنے دکھوں کے سامنے ہار نہیں ماننے والی تھی۔ اسے آج اپنے ہاتھ کے بارے میں کسی کو کوئی ایکسپلینیشن نہیں دینی تھی، اسے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ وہ بند آنکھوں کے ساتھ بے حد کرب میں کہہ رہی تھی، آج کا دن اچھا گزر رہا تھا، پھر کیوں؟
آج کا دن سکون والا گزر رہا تھا، پھر کیوں؟ زرگل اس کو بغور دیکھے گئی، اس کی بند آنکھیں، پھر اس نے اپنی زبان پہ ٹھہرے الفاظ اندر پی لیے۔ اچھا اوکے، ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے، اس نے وقفے کے بعد کہا، مگر وہ ہنوز حبور کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں موجود سرخ دھبا بڑا اتر جا رہا تھا۔ حبور، اس کو واپس سے مرہم لگا، مجھے بابا کی گاڑی کی آواز آئی، میں ان سے بات کرنے جا رہی ہوں، ہم ساتھ کینیڈا جائیں گے، اوکے؟ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب حبور نے آنکھیں کھول تو زرگل کال بند کر کے جا چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو قطار کی صورت بہنے لگے۔ شاید کچھ لوگ تھے جو درد سمجھ سکتے تھے۔ اس نے اب کی بار آنسو روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ وہیں کرسی پہ بے دم بیٹھی رہی۔ کچھ وقت کاٹنا تھا خاموشی میں، آنسو بہانے تھے، پھر پڑوس میں جا کر مبارکباد دینی تھی۔ وہ کمر کو پیچھے کیے خاموشی سے گلابی کریم کو دیکھنے لگی۔ اسے روبینہ کو خبر بھی دینی تھی۔ آج کا دن اچھا گزر تھا، رات بھی اچھی گزرے گی، اس نے سوچا، اور ہر بار کی طرح ایک امید کو دل میں بسا اس نے ایک لمبی سانس آہستگی سے خارج کی۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ روبینہ کو کیا بتائے گی، کہاں سے کس بات کو جوڑے گی، مگر اسے معلوم تھا کہ روبینہ خالہ خوش ضرور ہوں گی، اور لوگوں کو خوش کرنا اس کو بھی خوش کر سکتا تھا۔ اسے امید تھی، امید خوبصورت ہے، زندگی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا، اس کو مسکراتے رہنا چاہیے، اس نے سوچا، اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ زندگی گزر جائے گی، اور کم از کم وہ اس سفر کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر سکتی تھی، کیونکہ چاہے اس کا ماضی جیسا بھی ہو، اس کو جتنا بھی ہارن کرتا، وہ خود کو مثبت رکھنے کی کوشش کر سکتی تھی، کیونکہ اسے خوش رہنا چاہیے، وہ خوش رہنے کے قابل ہے، اور زندگی میں یہ احساس محسوس کرنا کہ اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ بہت کم لوگ اپنے آپ کو زندگی کا حقدار سمجھتے ہیں، اور حبور کاشف ان چند لوگوں میں سے ایک تھی۔ اسکاربرو، ٹورنٹو۔ صبح کا پہلا پہر ڈھل چکا تھا، اور دن سورج کی نرم کرنوں کے ساتھ کینیڈا کے سب سے خوبصورت سمندری شہر کے پھولدار موسم پہ نازل ہونا شروع ہوا۔ یہ ٹورنٹو سے چند ہی فاصلے پہ بنے ایک بورو کا منظر تھا، جہاں چارکول سڑک کے کنارے گلابی سکورا، چیری بلاسم کی پتیاں رینگ رہی تھیں۔ ہر گزرتی گاڑی کے ساتھ وہ ہوا کے تسلسل کے شکنجے میں کسی فیری ٹیل کی طرح پرواز لیتی تھیں۔ سڑک کے دونوں اطراف تکون چھتوں والے گھر قطار در قطار تھے، جن کے سامنے چھوٹے چھوٹے باغیچے تھے۔ اکثر عید کے باغیچے صبح کی اوس کی وجہ سے اب تک نم سے تھے، اور ان میں کافی جگہ مختلف پھولوں کی چھلکیاں نظر آتی تھیں۔ سڑک کے ہر تھوڑے فاصلے پہ ایک سنو ہول بنا ہوا تھا، جو سردیوں کی سب سے اہم ضرورت تھی، کیونکہ کینیڈا کے ہر شہر میں برف باری خوب دھوم دھام سے ہوتی تھی۔ ایسے میں یہ خانے پانی کا سنگم ختم کرنے کے لیے بنائے گئے تھے، مگر فی الوقت کیونکہ کوئی بارش یا سنو فال نہیں تھی، نہ ہی ان کی کوئی پیشن گوئی تھی، اسی لیے ان ننھے ننھے خانوں میں رکونز کی اقلیت کا راج تھا۔ سڑک کے اختتام پہ ایک سفید سا گھر تھا، جس کے سامنے بھی باغیچے کا نظارہ بے حد دلکش تھا۔ فینس کے کناروں پہ جنگلی پھولوں نے کھلنا شروع کر دیا تھا، اور گھاس بھی کافی بڑھ چکی تھی کہ اب چند دنوں میں ان کو بھی تراشے جانا تھا۔ باغیچے کے مقابل لکڑی کا بند دروازہ تھا، اور اس کے اوپر کھلی بالکنی، جہاں ایک چائے کی ٹیبل تھی، ساتھ دو کرسیاں اور ایک لکڑی کا بنا جھولا تھا، جس پہ دو تکیے رکھے ہوئے تھے۔ شیشے کا بنا سلائڈنگ ڈور کھلا ہوا تھا، جس کے بیچ ڈریم کیچر لٹکا ہوا تھا۔ اس پہ پڑتی سورج کی روشنی سے وہ گھر کے اندر دھنک کے ساتھ رنگوں کا خمار عیاں کرتا تھا۔ دیوار پہ پڑتے دھنک کے رنگوں کو چیرتے فلاؤن سے باہر آئے۔ "Are you kidding me?"
आम कद काट था उस औरत का, बाल जो वोल्फ कट के अंदाज में कटे हुए थे, साफ रंग, एक ढीली ढाली शर्ट और पजामे में मलबूस। रुबीना अशरफ बालकनी की तरफ आई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लबों पे एक नरम सी मुस्कुराहट थी और चेहरा खिला हुआ था, जैसे शौक भी हो और बेहद खुश भी। नहीं नहीं, तुम मुझे अपनी टिकट की तस्वीर भेजो। वो बाहर का नज़ारा देखते हुए कह रही थी। एक तायराना निगाह सड़क पर डालते वो कॉल पे बात कर रही थी। वहाँ आमो दरफ सुबह के मुकाबले में अब थोड़ी कम हो गई थी। ये कोई पूछने वाली बात है? तुम हमेशा वेलकम हो यहाँ, और ऑफ कोर्स तुम्हारी दोस्त भी। अच्छा है, तुम दोनों ने एक ब्रेक का प्लान बना लिया। वैसे भी कनाडा में स्प्रिंग फेस्टिवल आने वाला है। कॉफ़ी ब्रूअर की आवाज़ अब बालकनी में आ जाने की वजह से काफ़ी दूर हो गई थी। अलबत्ता दूर अंदर से कॉफ़ी बीन्स के दिल सोज महक बाहर आ रही थी। नहीं, तुम सिंपल कपड़े रखो, यहाँ इतनी सर्दी नहीं है। रुबीना लकड़ी के बने झूले पे बैठ गई, फिर एक दो और कलमात के बाद बात का इख्तिताम तक पहुँचा दिया। मुझे टिकट की तस्वीर भेजो, कोई मसला हो तो बताओ, और कांटेक्ट में रहो, सही? वो फिर उठ के अंदर की तरफ आ गई थी। फ़ोन पे कॉल बंद करने का बटन दबाकर फ़ोन टेबल पे रखा। एक लंबी सांस खींचते कॉफ़ी को मग में उंडेला। वो धार की तरह गिरती चली गई। सुबह का ये मौसम काफ़ी अच्छा था, इसीलिए वो अपनी कॉफ़ी लेकर बाहर ही आ गई। कॉफ़ी को कोस्टर पे रखा, खुद दोबारा झूले पे बैठ गई और फ़ोन पे एक दो बटन दबाने ही लगी थी कि बालकनी के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। गुड मॉर्निंग रूबी। रुबीना ने चौंक कर सर फ़ोन से उठाया, फिर उठकर बालकनी के नहज पे आई। नीचे देखा, सामने वो खड़ा था, उसका हमसाया। मॉर्निंग तो कब की ख़त्म हो गई। तुम सबसे कहाँ थे? न जेंसन को टहलाने निकले, न कॉफ़ी के लिए निकले। सड़क के किनारे खड़े शख्स ने हल्का सा मुस्कुराकर ऊपर खड़ी लड़की को देखा, फिर उसने पहनी हुई हरे रंग की जर्सी को 2 उंगलियों से पकड़कर इशारा किया। मैच था, आज जेंसन को टहलाने निकल जाता, मगर उसका मूड नहीं था। फिर सोचा कि उठ गया हूँ तो मैं खेल आऊँ। हरे रंग की जर्सी में मलबूस वो शख्स जिसका पूरा जिस्म पसीने में शराबोर था, कि ऐसा लगता था सीधा शावर से उठकर आया हूँ। एक हाथ में टेनिस रैकेट पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में पी कैप थी। पूरे बाल कीले से थे जो माथे पर बिखरे हुए थे, और वो बार बार हाथ में पहने स्वेट बैंड से पूरी शेव से टपकने वाले पसीने को साफ कर रहा था। तुम आज सेशन नहीं लेने थे? रुबीना भवें उचकाएं। आज सिर्फ 3 क्लाइंट हैं, इसलिए लेट जा रहा हूँ। अभी नहा धोकर निकला। तुम बताओ, इस वक्त गैलरी में क्यों बैठी हो? आज तो बादल भी नहीं है। उसने बुलंद आवाज़ में पूछा। सांस मुंह से ले रहा था। एक बार फिर हाथ में बंधे बैंड को माथे के करीब किया। पसीने की बूंदें बैंड में जाजिब हो गईं। रुबीना उसके सवाल करने पर एक बार फिर मुस्कुराई। मेरी भांजी आ रही कनाडा से अपनी दोस्त के साथ समर ब्रेक के लिए। पूरे बाल वाला शख्स रुबीना की मुस्कुराहट को देखते खुद भी मुस्कुरा दिया। उसके गालों पे घड़े नहीं थे, मगर ऐसा महसूस होता था कि वो बहुत मुस्कुराया करता है, क्योंकि जब वो नहीं भी मुस्कुरा रहा था तब भी ऐसा तासुर पड़ता था कि वो मुस्कुरा रहा है। मुबारक हो, अब तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों को आराम मिल सकेगा। रुबीना ने बुरा सा मुँह बनाया। कह भी कौन रहा है जो 40 साल की उम्र में फॉरएवर 30 दिखने की हर दिन भरपूर कोशिश करता है। वो हंस दिया, फिर बोला, माइंड यू, मेरी बर्थडे में अभी 2 महीने बाकी हैं। रुबीना ने आंखें घुमाई। जो भी है, 2 महीने बाद तुम उन लोगों में शुमार हो जाओगे जो ज़िंदगी के मायने इनकन्वीनियंस पे भी पॉडकास्ट के जितना लेक्चर देते हैं। क्या कह सकते हैं, अतर वहीद का बोलना हर किसी को पसंद है। उसने बेनियाजी से कंधे उचकाए। ट्रस्ट मी, अतर वहीद का बोलना हर किसी को नहीं पसंद। वो बोली तो आवाज़ में नागवारियत थी। अब तुम अपने क्लाइंट्स को अपना लेजी चेहरा दिखाकर डरा देती हो तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। होठों के किनारे अब भी उठे हुए थे। जाओ उतर जाओ,
تمہارے لوگ تمہاری بھوگی ایڈوائس کا انتظار کر رہے ہیں۔ روبینہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ آج کا دن اچھا تھا۔ تم بھی آ جاؤ، ساتھ چلتے ہیں۔ آج تمہارا کوئی کلائنٹ نہیں ہے؟ اس نے جاتے جاتے پوچھا۔ آج آن لائن سیشن کروں گی، پیر میں درد ہے، اب وہ کہیں بڑھ نہ جائے۔ اطہر وحید جو اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا رہا تھا وہ ٹھہر گیا۔ تمہارے پیر کا درد ختم نہیں ہو رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس چلو روبی، تم ایک ہفتے سے بول رہا ہوں۔ اب کی بار سنجیدگی سے بولا، دیکھتی ہوں، اگر زیادہ درد ہوگا تو چلی جاؤں گی۔ یعنی تم چاہتی ہو کہ کچھ ایکسٹریم ہوگا تبھی تم چیک اپ کرواؤ گی؟ لبوں پہ مسکراہٹ غائب تھی، وہ یکدم سنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ عمر ہو رہی ہے میری، اب یہ سب نارمل ہے، تم جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہوگی۔ روبینہ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ 50 سال کوئی ایسی عمر نہیں ہوتی کہ اس میں انسان کی ہڈیاں ہی چٹکنے لگ جائیں۔ سر دائیں سے بائیں ہلایا۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح 40-50 سال کی عمر میں فٹ نہیں رہ سکتا۔ اس نے روبی کی بات نظر انداز کی، جیب سے گھر کی چابی نکالی۔ رات کو واپس آؤں گا تو خبر لوں گا، صحیح؟ اس نے جاتے جاتے سوال کیا۔ روبینہ بس اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ جھولے کی طرف پلٹ ہی رہی تھی کہ واپس مڑی۔ اطہر! اوپر سے ہی بلند آواز میں پکارا۔ وہ پلٹا، سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ رات کو تمہارا والا مسئلہ بھی ڈسکس کریں گے، اس نے جسے انفارم کیا۔ سڑک کی واک لین پہ کھڑا شخص گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بالکنی میں کھڑی عورت کو تھمس اپ کا اشارہ کیا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اپنے بورے سے چھوٹے 2 منزلہ گھر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ طے تھا کہ روبینہ کو جب تک اپڈیٹس نہ دی جائیں وہ گلے کا عذاب بن جائے گی۔ گھر کا لاک کھولتے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آج رات ایک آخری کوشش کے لیے بھی وہ تیار تھا۔ چند گھنٹے قبل بند کھڑکیوں پہ پڑتی اوس کی بوندوں کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ایک طرف کو کروٹ لے کر لیٹا ہوا تھا، اسی لیے نظریں کھلے پردوں کی طرف گئی جو سینسر کے بنے ہوئے تھے، یعنی جب ان پہ سورج کی روشنی پڑتی تو وہ خود بخود کھل جاتے اور جب اطراف میں اندھیرا چھانے لگتا تو وہ خود بخود بند بھی ہو جاتے۔ اس نے ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے آنکھوں کو مسلا، پھر بستر پہ اٹھ بیٹھا۔ سادہ سی سفید ٹی شرٹ اور ٹراؤزر کو بدلنے کے لیے وہ بستر سے نکلا۔ پھر ایک دروازہ کھولا تو اندر ایک چھوٹی سی راہداری تھی جہاں واک ان کلوزٹ موجود تھا۔ ہر دروازے پر ایک قد آدم شیشہ لگا ہوا تھا جس پہ وہ اپنا عکس دیکھ سکتا تھا۔ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھتے جمائے روکی، ایک پٹ کو سلائڈ کر کے کھولا تو وہاں تمام کیجول کپڑے نفاست سے طے ہو کر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے پہلے سوچا کہ آج کیا پہنے، مگر پھر اس کو اپنے پیروں کے نزدیک کسی کے وجود کا احساس ہوا۔ اس نے سر جھکا کر دیکھا، وہاں ایک بھورے رنگ کا بڑا سائز کتا تھا جو زبان نکال کر ہانپ رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کا وجود کا چکر بھی کاٹ رہا تھا۔ واک پہ چلو گے؟ اس نے جھک کر کتے کے کانوں کے نزدیک اس کا سر سہلایا۔ کتے کی گردن میں ایک نیلے رنگ کا پٹا تھا جس کے ٹیگ پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ بتاؤ جنسن، آج واک پہ جانا ہے یا میں کھیلنے جاؤں؟ وہ واپس الماری میں کپڑے دیکھنے میں مصروف ہو گیا، حتیٰ کہ اس کو بلاخر اپنی طے شدہ ٹینس کی جرسی مل گئی۔ وہ کلوزٹ بند کر کے باہر آئے، ہر قدم کے ساتھ زمین کے کھوکھلے ہونے کا عنصر محسوس ہوتا تھا۔ کینیڈا کے اکثر گھر مہنگی لکڑیوں سے بنے ہوتے تھے کیونکہ کینیڈا کی لکڑیاں بے حد مضبوط، گرمی کو جذب کرنے والی ہوتی تھیں، اور یہاں کے ٹھنڈے موسم جو تقریباً پورے سال رہتا تھا اس میں ایسی لکڑیوں کی اشد ضرورت پڑتی تھی۔ اطہر شیو کھجاتے ہوئے سائڈ ٹیبل کے نزدیک آیا، نائٹ سٹینڈ سے اپنا فون اٹھایا، وہاں لاتعداد مسڈ کالز اور میسیجز تھے۔ اس نے گہری سانس بھری، پھر سب سے اوپر ہنری کا پیغام کھولا۔ اس نے ایکسل شیٹ پہ کل رات ہی اطہر کو آج کے دن کا شیڈیول بھیج دیا تھا، جس کو سرسری سے نظر ڈالتے اندازہ ہوا کہ آج کا دن اتنا مصروف نہیں۔ وہ ہنری کے میسج پہ تھمس اپ بھیجتے ہوئے فون بند کرنے والا تھا کہ ایک لمحے کو ٹھہرا، ذرا سا نیچے گیا تو اطہر کو اس کی چیٹ مل گئی۔
اس کے میسیجز پہ بلو ٹک کا نشان واضح تھا، یعنی سامنے والے بندے نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ عطر کے لب ہلکے سے اٹھے، پھر اس نے فون کو لبوں کے نزدیک کیا، وائس نوٹ کا بٹن دبایا۔ آج رات تک مجھے پیسوں کی ٹرانزیکشن کا اسکرین شاٹ موصول ہو جانا چاہیے۔ ہیو اے گریٹ ڈے۔ وائس نوٹ بھیج کر اس نے ایک دوسری چیٹ کھولی۔ وہاں کل رات کا میسج پنچر پڑا ہوا تھا۔ اس نے ارائیونگ ان این آور لکھ کر بھیج دیا، پھر فون بند کیا۔ مسکراتے ہوئے وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ نہا کے آ جاؤں، پھر دیتا ہوں کھانا۔ بھاگتے ہوئے جینسن کو وہ وہیں اکیلا چھوڑ گیا تھا، جو اس کے واش روم جاتے ساتھ ہی ڈور میٹ پر پڑاؤ ڈال کے بیٹھ گیا۔ اس کی زبان اب بھی نکلی ہوئی تھی اور کان ڈھیلے ڈھالے سے تھے۔ واش روم کے بند دروازے کے پائے عطر وہی سنک کے نزدیک آیا، پانی کا نل کھولا، پھر ایک دو چھینٹے منہ پہ مارے۔ چہرہ قریب کر کے معائنہ کیا۔ کوئی پمپل، کوئی دانہ، کوئی نشان نہیں تھا۔ صاف ستھرا سا چہرہ، ٹرم شدہ داڑھی اور نرم گیلے بالوں کو آج ہیئر کیئر کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے باتھ ٹب کا نل بھی کھول دیا اور ایک فیس ماسک اٹھا کر چہرے پہ نفاست سے لگانے لگا۔ پہلے بھوری آنکھوں کے نیچے لگایا تاکہ حلقوں کا جو نہ نظر آنے والا وجود تھا وہ سرے سے ہی غائب ہو جائے۔ پھر گالوں پہ لگایا، پھر ماتھے پہ۔ ایک الگ قسم کا آئل اٹھایا اور ایک دو بوندے شیو کے نزدیک ٹپکا دی۔ پھر اس نے باتھ ٹب بھرنے کا انتظار کیا۔ دن کا سب سے پرسکون وقت ہوتا تھا یہ، ایک یک شہر کے ٹھنڈے صبح میں لیے جانے والا گرم بات۔ اس سے باہر سے جینسن کی بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی بھوکا تھا۔ واش روم کے باہر بیٹھا جینسن اب منہ میں ایک گیند دبا لایا تھا، جس کو وہ بار بار سر کو جھٹکا دے کر کمرے کی دوسری طرف پھینکتا، ابھی خود ہی اچھلتے کودتے واپس ڈور میٹ پہ قدم دھر لیتا۔ وہ پھر سے یہی کر رہا تھا کہ ایک دم اس کے کانوں میں کسی کی آواز گونج پڑی۔ وہ گیند کا وجود نظر انداز کرتے ہوئے بیڈ کے اوپر چڑھا۔ عطر کے فون کو غور سے دیکھا، وہاں کسی رائکر نام کے شخص کی کال آ رہی تھی۔ جینسن کے آئی برو سمٹے۔ اس نے ایک پاؤں کو کال بند کرنے کے بٹن پہ رکھا۔ ایک دو کوششوں کے بعد کال کٹ گئی۔ وہ واپس ڈور میٹ کے قریب آ گیا، منہ میں بال پھنسائے۔ وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا، جیسے اس نے بھی ایک بہت ہی شیطانی کام سر انجام دیا ہی نہ ہو۔ جینسن کے ڈاگ فوڈ پاٹ میں کھانا ڈالتے وہ ٹی وی کو آن کر کے چلا گیا تھا، تاکہ جب وہ کھانا ختم کرے تو وہ ٹی وی دیکھ سکے۔ وہ کار پورچ میں آیا تو سامنے جوتوں کا ریک رکھا ہوا تھا، جس کا ایک اور شیشے کا دروازہ تھا۔ یہاں بس 7 سے 8 جوڑی جوتے تھے، جو قطار در قطار سجے ہوئے تھے۔ یہ سارے کیسر وائل جوتے تھے، جو اکثر و بیشتر پہن لیا کرتا تھا۔ اس نے جھک کر اندر ہاتھ ڈالا، ایک سفید جوتا نکالا۔ جرابوں کو پہنتے اس نے جوتا بھی پہنا، ہرے رنگ کی ٹینس جرسی، جس کے پیچھے اس کا نام اور انگریزی کا 7واں ہندسہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے بازو پہ لپٹی سفید جیکٹ کی آستین ہاتھ ڈالتے ہوئے کندھے اچکاتے اسپورٹس جیکٹ پہنی، پھر دانت میں پی کیپ دبائی، دونوں ہاتھوں سے جیکٹ کی زپ لگاتے سر پہ کیپ جمائے، ایسے کہ بال خراب نہ ہو۔ گاڑی کی چابی اٹھاتے اس نے گھر کا مرکزی دروازہ کھولا۔ وہاں اس کی گاڑی پارک شدہ تھی۔ دور سے ہی ایک بٹن دبایا تو گاڑی کی بتیاں جل اٹھی۔ قریب آتے اس نے بیک سیٹ پہ نظر دوڑائی۔ وہاں پچھلے دنوں کا رکھا راکٹ اب تک ویسا ہی پڑا ہوا تھا۔ پھر وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ جب وہ جمنی جاتا تھا تو گاڑیوں کے لیے رائکر اپنے ایک پرانے مریض کے ساتھ ٹینس کھیلتا تھا۔ ایک لمبا عرصہ پہلے جب رائکر سے عطر کی ملاقات ہوئی تو اس نے بھی عطر کو ٹینس میں اتنی دلچسپی دلوا دی تھی کہ کبھی کبھار وہ دونوں اپنا تھیراپی سیشن ٹینس گراؤنڈ میں کر لیا کرتے تھے، اور پھر ایسے ہی وہ ٹینس بڈیز بن گئے۔ چند ہفتے پہلے ہی رائکر نے اسے چیمپئن شپ میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی، مگر وہ مصروف تھا، اس لیے منع کر دیا، اور شاید وہ اتنا چیمپئن تھا بھی نہیں۔ عمر کے تقاضے کے ساتھ ٹینس ہڈیوں کو چلاتے رہنے کا بس ایک بہانہ تھا۔ مٹیالے رنگ کے ٹینس کورٹ کے درمیان ایک لمبا اور چوڑا سا نیٹ لگا ہوا تھا۔
اور دونوں مقابل 2 لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ ان 2 لوگوں سے کئی فاصلے پہ بینچ کے کنارے ایک سفید جیکٹ اور پانی کی بوتل رکھی ہوئی تھی جو سامنے چلتے میچ کو دیکھ رہی تھی۔ ہرے رنگ کی جرسی والا مرد سر پہ سفید کیپ کی جگہ اب ایک سویٹ بینڈ باندھے ہوئے تھا جو اس کے ہاتھ پہ بھی تھا۔ اس کے مقابل ایک آسمانی رنگ کی جرسی والا مرد تھا جو قد میں اطہر سے تھوڑا لمبا ضرور تھا۔ ایک سفید گیند جو نیٹ کے آر پار جا رہی تھی، البتہ دونوں کے شوٹ کرنے کی رفتار کافی سست تھی کیونکہ وہ دونوں آپس میں محو گفتگو بھی تھے۔ آج آپ کے سیشن سے سامنے شاٹ لیتے رائیکر نے آواز بلند کر کے پوچھا۔ آج ہوا کا دباؤ کافی کم تھا مگر وہ دونوں ایک دوسرے سے کافی فاصلے پہ تھے۔ ہاں، مگر شیڈیول دیر سے۔ اطہر نے بال کو دوسری جانب بھیجتے ہوئے آنکھ کے قریب گرتا پسینہ صاف کیا۔ اب فارغ کب ہو سکتے ہیں؟ رائیکر نے ایک بار پھر سوال کیا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ اس بار اطہر نے ہاتھ کو ذرا پیچھے کر کے لانگ شاٹ کھیلا جس سے بال رفتار میں ہلکی ہو گئی اور رائیکر کو بھاگ کر آگے آنا پڑا۔ دراصل اس نے شاٹ کھیلا مگر اطہر اس کے چہرے پر ابھرتے تاثرات پڑ رہا تھا۔ رائیکر کی طرف سے آتی بال کو اس نے اب کی بار ہاتھ سے پکڑ لی، سر سے پی کیپ اتاری۔ بریک لیتے ہیں۔ ریکٹ کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے بینچ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پیچھے پیچھے رائیکر بھی چلا آیا۔ پھر وہ دونوں ذرا فاصلے پر بیٹھ گئے۔ بولو، کیا ہوا ہے؟ اطہر نے پانی کا نوزل کھولا، گلے سے گھونٹ گھونٹ پانی اتارتا گیا۔ دراصل مجھے ہمارے سیشن ریزیوم کروانے۔ وہ سر جھکائے بول رہا تھا۔ مگر کیوں؟ ہماری بریک کو بھی 6 مہینے بھی نہیں ہوئے۔ پھر کیوں؟ اطہر نے پانی کے وقفے میں بولا، پھر واپس بوتل منہ سے لگا لی۔ ہاں، مگر مجھے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی۔ وہ بولا تو آواز میں بیزاری تھی، سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ ڈسکشن نہیں کرتا رائیکر، ڈسکشن تمہیں مجھ پہ ڈپینڈنٹ کر دیں گے۔ وہ نرم لہجے میں بول، پش کو ٹیک لگا لی۔ میں ہیل ہو رہا تھا، جو محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ میں مثبت چیزوں کو زندگی میں داخل کر رہا ہوں، مگر پھر اس نے ریکٹ کو آہستہ سے زمین پہ رکھ دیا۔ پھر اس نے پشت ہٹائی، گھٹنوں پہ بازو رکھے آگے کو جھکا۔ کیا ہوا؟ بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ یہ ایک بات کہ کوئی سن رہا ہے انسان کا دل بہت ہلکا کر دیتی ہے، اتنا ہلکا کہ پھر دنیا کے سامنے کسی اور کے سامنے آنسو چھپانے کا ڈر نہیں رہتا۔ اور ایسے ہی رائیکر کے جھکے چہرے سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ وہ زمین پہ گر رہے تھے، بارش کی بوندوں کی طرح۔ اطہر خاموش رہا، اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ یہ والدین بچے پیدا کیوں کرتے ہیں جب انہیں روبوٹس چاہیے؟ اس نے بولنا شروع کیا تو ایک چھپا ہوا غصہ تھا اس کی آواز میں۔ ہم سب اپنے والدین کے تجربات ہیں۔ اطہر نے بینچ سے پشت نکالی، آسمان کو دیکھنے لگا۔ نہیں، کیوں ہے؟ نہیں ہونے چاہیے۔ ہر شخص کو اپنے حساب سے جینے کا حق ہونا چاہیے۔ ہر کوئی ہمیں ڈکٹیٹ کیوں کروانا چاہتا ہے؟ کیا مسئلہ آخر ان سب کا؟ 2 سال کا بچہ تو نہیں ہوں نا میں؟ پھر مجھے جینے کیوں نہیں دے رہے؟ میں اپنی زندگی میں جو کروں ان کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ اطہر ہنوز آسمان کو دیکھے گیا اور اس پہ اڑتے پرندوں کو۔ اسے ان پرندوں کو دیکھتے کوئی یاد آیا تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ آنکھیں بند کر لی، سامنے ایک واضح چہرہ تھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا اسے وہ چہرہ دیکھے ہوئے۔ یاد آتا تھا وہ اسے، پھر واپس آنکھیں کھول حقیقت میں واپس آیا۔ میں ایک گرون اپ ہوں، پھر میرے پاس میری زندگی کے اختیارات کیوں نہیں؟ میں تو ان کے پیسوں پہ بھی سروائیو نہیں کر رہا، پھر کیوں؟ ایک ساتھ اتنا سارا بول کر جیسے وہ تھک گیا تو خاموش ہوا۔ اطہر نے چہرہ اس کے جانب موڑا۔ وہ تمہاری کیئر کرتے ہیں، تم ان کی اولاد ہو۔ او فار گاڈ سے یہ والا ایکسکیوز نہیں دیجیے گا مجھے۔ اس نے چہرہ دوسری طرف کر لی۔ یعنی تم نے انہیں ابھی تک معاف نہیں کیا؟ جب تک تم پرانے سیشنز میں کی گئی باتوں پہ عمل نہیں کرو گے تو پھر تم ان نئے سیشن سے اثر اندوز کیسے کریں گے؟ وہ دیکھ سکتا تھا کہ چہرہ پہ ارے رائیکر کی آنکھوں میں یقیناً آنسو تھے۔
دیکھو رائٹ، ہم آج بھی اپنے سیشن واپس سے کر سکتے ہیں، مجھے اس میں کوئی نقصان نہیں، نہ تمہیں کوئی نقصان ہے۔ اگر اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تم اب بھی اسکوائر 1 پہ کھڑے ہو۔ جب تک تم لیول 1 کو پار نہیں کرو گے، ہم لیول 2 پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ بے حد نرم لہجے میں اس کو سمجھا رہا تھا۔ پانی کی بوتل کی سطح پہ پانی کی بوندیں پھسل رہی تھیں۔ آپ مجھے اپنے والدین کو معاف کرنے کے لیے بولتے ہیں، میں انہیں معاف کر دیتا ہوں، روز کر دیتا ہوں، مگر میں انہیں اور کتنا معاف کروں؟ میں انہیں کن کن چیزوں کے لیے اور آخر کب تک معاف کروں؟ انہیں معاف کرتے کرتے میں خود کو معاف کرنا بھول گیا ہوں۔ اس کی آواز بالکل مدھم ہو گئی، جیسے کھائی میں جاتے ہوئے پانی کی آواز ہوتی ہے۔ عطر نے دماغ پر زور دیا، یاد کرنے کی کوشش کی کہ رائکر ہگزی پرسن تھا یا نہیں۔ پھر ایک لمحے بعد ہی اسے یاد آیا کہ وہ گلے لگنے کو مائن نہیں کیا کرتا تھا۔ عطر نے ہاتھ لمبا کر کے اس کے کندھے پہ رکھا، اس کو نزدیک کیا۔ ہم فگر آؤٹ کر لیتے۔ پھر وہ واپس آسمان کو دیکھے گئے۔ آج اس کے پاس کسی ٹین ایجر کے میلو ڈراما کو کنٹرول کرنے کا وقت نہیں تھا، وہ بھی بغیر پیسوں کے۔ مگر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھا رہا، کچھ نہیں کہا، خاموشی کا تسلسل نہیں توڑا۔ ہاتھ پہ بندھی گھڑی دیکھی جو سوئی کو 10 پہ لے آئی تھی۔ اس نے آنکھیں ندامت سے بند کر کے واپس کھولی۔ آج وہ لیٹ ہو جائے گا، یقین ہے۔ بینچ پہ جھک کے اس نے جیکٹ سے فون نکالا، ہنری کو میسج ٹائپ کیا کہ وہ اسپیئر کی استعمال کر کے اس کا آفس سیٹ کر دے، پھر فون واپس بند کر دیا۔ روبینہ سے 2 منٹ بات کر کے وہ گھر کا لاک کھول رہا تھا۔ رائکر سے وہ سیشن کو دوبارہ شروع کرنے کا وعدہ کر کے آیا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ بس ایک یہ جذباتی ریاکشن ہے۔ فی الوقت وقت رائکر کو زندگی میں تھاٹ پروسیس کی ضرورت تھی، نہ کہ تھیراپی سیشن کی۔ دروازہ کھولتے وہ اندر آیا تو جنسن فوراً ہی قدموں سے لپٹ گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا، پھر اس کا ماتھا چوما اور تھوڑی کو سہلایا، پھر اندر کی طرح بڑھ گیا۔ اس کے پاس تیار ہونے کے لیے صرف آدھا گھنٹہ تھا، اور فی الوقت وقت اسے ایک اور شاور کی ضرورت تھی۔ وہ سیڑھیوں کو چڑھتے اوپر آیا، کمرے میں گھستے کلازٹ کو کھولتے وہ فارملز کی طرف بڑھا۔ فون پہ ٹھنڈ کی پیشن گوئی کو دیکھا، اس حساب سے کپڑے ٹٹولنے لگا۔ پھر اس نے ہلکے آسمانی رنگ کی ڈریس شرٹ اور سفید پینٹ نکالی۔ وہ ایک ڈینش برانڈ شیپنگ نیو ٹمارو کی خزاں کی کلیکشن کا پریمیم حصہ تھا۔ اس نے اپنے بازو پہ اس کو نفاست سے پھیلایا۔ پہلے سوچا کہ اس کے ساتھ سفید کوٹ پہن لے، مگر پھر آئیڈیا رد کرتے دوسرے پٹ کھولتے ہوئے وہ سویٹر تلاش کرنے لگا۔ ایک دو کو اس نے شرٹ پہ رکھ کر رنگوں کے امتزاج کا موازنہ کیا، پھر آخر میں COS کے بھورے رنگ کے وول کے بنے سویٹر کو باہر نکال لی۔ کپڑے بستر پر سجائے۔ عطر واپس واش روم میں جا چکا تھا، اس کے پاس صرف 20 منٹ باقی تھے۔ جنسن واپس سے ڈور میٹ پر بیٹھ گئے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص ابھی تو نہ آیا تھا، پھر واپس انسانی سائز کے شیشے کے سامنے کھڑے، اوپر سے نیچے آسمانی رنگ کی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ بالوں میں بلو ڈرائی برش پھنسا ہوا تھا۔ شرٹ کو درست کرتے اس نے پینٹس کے اندر ان کو نفاست سے ٹیک ان کیا، پھر بالوں سے برش نکالتے ان کو ہیئر ڈرائر سے سکھانے لگا۔ میز کی ایک جانب بنے دراز کا بٹن دبایا تو وہ خود بخود باہر کی جانب کھل گئی۔ اندر قطار در قطار اینالاگ گھڑیاں سجی ہوئی تھیں۔ پھر ہر گھڑی کو ایک نظر دیکھا، ہاتھ اپنی پسندیدہ گھڑی کی طرف ہی بڑھا۔ IWC کی بنائی گئی ریورسو گھڑی جس کا چکور فریم 2 طرف گھومتا تھا، ایک طرف کو وہ سفید تھی اور دوسری طرف سیاہ۔ اس نے سفید جانب گھڑی کو موڑا، پھر بیل کی کلک کی آواز کے ساتھ وہ اس کی کلائی میں فٹ بیٹھ گئی۔ اسی میز کے اوپر ایک سرمئی بینڈ تھا، عام سا۔ اس نے بنا سوچے ہاتھ بڑھایا، دوسری کلائی میں وہ بینڈ پہنا اور پھر پورے سویٹر کی جانب بڑھا۔ بنا آستین کے اس سویٹر سے بازو ڈالتے اس کے نیچے سے سیٹ کیا، پھر سویٹر کے گلے سے شرٹ کا کالر باہر نکالا۔ پرفیوم کی نرم مہک پہلے سے ہی کپڑوں سے اٹھ رہی تھی۔ اس نے پرفیوم لگانے کا ارادہ منسوخ کر دیا۔ وہ تیار تھا، آسمانی اور بھورے رنگ کے امتزاج کے ساتھ۔ اس نے اپنا وارڈروب کافی منیمل رکھا تھا،
گھڑی پہ نظر دوڑائی. اس کے پاس آفس پہنچنے کا وقت ختم ہو چکا تھا. وہ آفیشلی دیر کر چکا تھا. لمبے لمبے ڈگ بھر تھے. وہ نیچے آیا. الماریوں میں ہلکے بھورے رنگ کے جوتے تلاش کی. ریلف لارن کے مٹیالے رنگ کے جوتے. وہ پہنتے ہوئے باہر کو تقریباً بھاگا تھا. اس کے راستے کے سامنے کتا آیا. وی آر گڈ بوائے کہتے ہوئے سر پہ پیار کیا اور گاڑی کی چابی ٹرنکٹ سے اٹھائی. باہر نکل گئے. ہینری کا فون پہ میسج آ گیا تھا. کم از کم اسے کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی.